शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप? आज आप देख रहे हैं कि मैंने एक शर्ट असल में 2 शर्टें पहनी हुई हैं। एक वाइट है और एक ब्लैक है, एक सफ़ेद है और एक काली है। और ये क्यों पहनी है इसका आप अंदाज़ा लगा लेंगे। आइए पहले आज की तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद इस पर बातचीत करते हैं। हम 26वें इतवार में हैं, हम थोड़ा लेट हैं। 26वें इतवार में हैं और मुक़द्दस मत्ती की इंजील है, उसका 21वां बाब है, उसकी 28 से 33 न 32 आयत तक लिखा है। तुम्हारा 2 बेटों की तमसील। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसरो चश्म जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मुहस्सिल और कसबियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाहत में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्ती की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मुहस्सिलों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये मैंने 2 बेटों के हवाले से 2 रंग जो हैं, जो आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इख्तिलाफ में हैं, तो वो मैंने पहने हुए हैं। पाकिस्तान की जो बात है वो पिछले एतवार को भी की गई थी। 20वें बाब में उसकी पहली 16 आयत, जब एक दफ़ा फिर खुदा यीशु मसीह पाकिस्तान में काम करने की बात करते हैं। यहाँ मज़दूरों की नहीं, बल्कि क्योंकि पहले जो है वो बात मज़दूरों की, जो ये शख्स है, जो मालिक है, वो मुख्तलिफ़ दफ़ा कम से कम 5 दफ़ा वो बाहर जाता है और मज़दूरों को काम पर लगाता है। यहाँ मज़दूर नहीं बल्कि 2 बेटे हैं। और हमने पिछले एतवार इस तमसील को यूँ ख़त्म किया था कि बाप के पाकिस्तान में काम करने वाले मज़दूरों की तरह रहोगे तो यकीनन मज़दूरी और उस हिस्से की बात होगी। लेकिन अगर ख़ानदान की तरह काम करोगे तो प्यार में हिसाब किताब नहीं होता। क्योंकि बाप के साथ एक तरह का बर्ताव है और जो काम करवाने वाला है, मालिक है, उसके साथ एक और तरह का बर्ताव होता है। तो यीशु किसके लिए ये तमसील पेश कर रहे हैं? इस बाब के शुरू में यीशु यरूशलेम में दाखिल होते हैं और हैकल को पाक साफ करने का अमल करते हैं। वहाँ से वो कबूतरों को और जो जानवर हैं वहाँ बेचने वाले, उनको बाहर निकालते हैं। और फिर ये वहाँ पर एक शजरे अंजीर की मिसाल बनाकर पेश किया गया है कि बनी इसराइल वो अंजीर है जिसमें फल नहीं। यानी बैतनिया में खुदा यीशु मसीह बैतनिया में, यकीनन वो बैतनिया में जाते थे और वहाँ रहते थे। फिर सुबह के वक्त वो हैकल में आते थे। तो यहाँ सरदार कायनों और कौम के जो बुज़ुर्ग हैं वो सवाल पूछते हैं। जब खुदा यीशु मसीह ने वो हैकल वाला अमल किया, उनको बाहर निकाला, तो उनसे सवाल पूछा, किसके इख्तियार से तुम ये सब कर रहे हो? तो यीशु ने जवाब देने की बजाय उनसे एक और सवाल पूछा। उनका, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? खुदा से या इंसान से? यकीनन आप जानते हैं कि इसका जवाब जो है उन्होंने ना दिया, क्योंकि वो समझते थे कि अगर जवाब दिया खुदा से था तो वो कहेगा कि फिर क्यों नहीं उसकी मानी आपने बात, और अगर कहेंगे कि इंसान से तो वो सारे लोग जो थे उसको नबी मानते थे। इसलिए वो जवाब देते हैं कि हमें ये बात मालूम नहीं है। तो खुदा यीशु मसीह भी कहते हैं, मैं भी आपको इस बात का जवाब नहीं देता कि मैं किस इख्तियार से ये काम करता हूँ। यकीनन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि नबियों के लिए किसी मज़हबी जो रहनुमा हैं, मज़हबी जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। उनकी इजाज़त, ये खुदा यीशु मसीह ये बात दिखाना चाहते हैं कि वो खुदा की तरफ से हैं, और खुदा की तरफ से होने की वजह से उन्हें किसी के इजाज़त से उनसे इजाज़त नहीं पूछनी पड़ेगी, उनको दरख्वास्त नहीं देनी पड़ेगी कि मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता।
وہ جب دیکھتے ہیں کسی صورتحال تو اس میں وہ داخل ہو جاتے ہیں اور اس میں دکھاتے ہیں کہ خدا کی اس میں کیا مرضی ہے۔ اور یسوع جن سے بات کر رہا ہے وہ کوئی برے کام کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مذہبی احکامات اور قوانین کو باریکی سے عمل کروانے والے لوگ ہیں۔ یسوع ان کے لیے یہ تمثیل بیان کرتے ہیں، جبکہ جب تک کوئی ربی باپ اور بیٹے کی بات کرتے تو سب بنی اسرائیل جانتے تھے کہ خدا اور بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہے، کیونکہ خروج 4 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، تب تو فرعون سے یوں کہنا، یعنی جو خدا ہے وہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے، تب تو فرعون سے یوں کہنا کہ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ اسرائیل میرا پہلوٹا بیٹا ہے۔ ہوشے 11 باب اس کی پہلی آیت، جب اسرائیل ہنوز بچہ تھا تو میں نے اس سے محبت رکھی اور میں نے مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا۔ اور پھر اشعیاء 64 باب اس کی 8 آیت، اب اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں تو تو ہمارا بنانے والا ہے اور ہم سب تیرے ہاتھ کا کام ہیں۔ تو یہ مذہبی لوگ حیران تھے کہ یسوع نے تمثیل شروع کی، اور اس میں ایک بیٹا نہیں بلکہ 2 بیٹے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک بیٹے کی بات کی گئی، خدا یسوع مسیح 2 بیٹوں کی بات کرتے ہیں۔ اور مذہبی، اور یہاں پر کوئی بھی مذہب آپ لے سکتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا صرف انہی کا خدا ہے اور خدا کا بیٹا جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور اسرائیل قوم ہے، جبکہ خدا کے بیٹے صرف ایک نہیں بلکہ ان کا خیال تھا، یہ بھی تھا کہ جو نیک کام کرتے ہیں، جو اس کے احکامات پر چلتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، وہی اس کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ جبکہ خدا یسوع مسیح 2 بیٹوں کو پیش کرتے ہیں، ایک اچھے نیک اور دوسرے جو کم نیک ہیں یا کم اچھے جانے جاتے ہیں، لیکن دونوں ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ یہاں اچھا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کو جو دوسرا برا ہے وہ قاتل بھی ہو سکتا ہے، زناکار بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، ڈاکو، لیکن یہ سب خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ یہاں بہت سارے لوگ اس پر آ کر اٹک جاتے ہیں کہ کیسے ایک قاتل خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، کیسے ایک جو ہے چور وہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹا ہونے کی شناخت انسان پیدائش کے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی شبیہ یا اس کا جیسا وہ بنتا ہے اس میں قائم رہتا ہے، وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جس شبیہ پر پیدا کیا گیا ہے، جس پر جنا گیا ہے، وہ خدا کی شبیہ پر جنا گیا ہے۔ تو یہ ہم جسمانی شناخت جو ہے وہ اپنے والدین سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی روح کی شناخت جو ہے وہ ہم صرف خدا باپ سے ہی لیتے ہیں، وہی روح اس نے ہم میں پھونکی ہے، تو ہم جیتی جان ہوئے، تکوین کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا بیٹا کون تھا۔ اس نے پہلے پاس جا کر بیٹے سے کہا، آج پاکستان میں کام کرنے کے لیے جا۔ یونانی زبان میں ترجمہ اتنا روکھا ہوا نہیں، بلکہ ایک باپ باقاعدہ اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اس کو آغوش میں لے کر خاندانی پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہاں سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس بات کو دکھاتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، خاندان کی ذمہ داری ہے، میرے باپ دادا اور یہ پہلے سے خاندانی روایت کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پاکستان کی ذمہ داری کو اٹھائیں۔ تو یقیناً کافی جذبات اس میں ڈال کر جو باپ ہے وہ بیٹے کے پاس جا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، میں نے آپ کو اپنا روح دیا، تو میرا بیٹا ہے، اور تو اس باغ کو، اس پاکستان کو سنبھال، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گیا تو ہماری جو ہے وہ جنریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے یہ خاندانی ایسا کام ہے جس کو تو نے سنبھالنا ہے۔ تو شاید یہ بیٹا اس بات کو بہت ذمہ داری کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس لیے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں اٹھا سکتا یہ ذمہ داری۔ لیکن بعد میں وہ اس پر سوچتا ہے، غور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو کون کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے
کام ہوتے ہیں، خاندانی کام ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کسی کے باپ ڈاکٹر ہے یا کسی کا باپ مستری ہے یا کسی کا، تو وہ باپ در باپ سے نسل در نسل سے وہ کام چلتا آ رہا ہے، وہ خاندان نے وہ کام سنبھالا ہوا ہے، اس گاؤں میں، اس شہر میں ان کا نام چلتا ہے، جیسے مٹھائیاں بنانے والے ہیں تو ان کا نام چلتا ہے، تو وہ دکھاتا ہے، اور پھر جب وہ اس ذمہ داری کو بیٹا سمجھ لیتا ہے تو بعد میں پچھتا کر وہ واپس جاتا ہے کہ یہ کام تو خاندان کا ہے، میرا کام ہے، تو اس کے جا کر وہ کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا جو ہے، خدا باپ جو ہے، وہ اس کو بھی اسی طرح آغوش میں لیتا ہے، اس کو بھیجنے کی بات کرتا ہے، اس کو لیکن اس کا جواب ایک دم بڑے بڑے ہی لفظ جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، ایک دم سے بصر و چشم و جناب، اور اس جناب سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ باپ اس کو نہیں سمجھ رہا، جناب کہہ کر بلا رہا ہے، تو یقیناً وہ ابھی تک مالک کی طرح اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ضرور جاؤں، لیکن بعد میں اس بات کو ایسے بھول جاتا ہے اور وہ اس میں نہیں جاتا۔ تو یہاں اشعیاء نبی 29 باب اس کی 13ویں آیت میں، تو خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ امت اپنے منہ سے میرے نزدیک آتی ہے اور ہونٹوں سے میری توقیر کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ تو یہ بیٹا ہونٹوں سے تو اس نے ایک دم سے کہا، لیکن دل جو ہے وہ بہت میرا وہ خوف جو ان کو ہے، خوف کی وجہ سے بھی اسے آدمیوں کے حکم نے ان کو سکھایا ہے۔ پھر زبور جو ہے 49 خداوند کہتے ہیں، بہت قربانیاں گزرانتے ہو لیکن وہ نہیں کرتے جو میں چاہتا ہوں، یعنی ہم قربانیاں نذرانے ہدیوں سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاموں سے نہیں۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو خوش کرنے میں لگنا اس کے پاکستان میں، بلکہ اپنے پاکستان میں کام کرنا کہلاتا ہے۔ کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ مذہب نے انسان کو خوش کرنے کے لیے اتنی رسومات، قربانیاں، نظریں، ہدیے، لبان بنا دیے، اور اس کے ساتھ خدا کا ڈر بھی، جبکہ خدا ہمیں صرف یہ کہہ رہا ہے، میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ دنیا میں تیرے اور تیرے لیے بنائی ہے، اور اسے اپنے پیار سے خوبصورت اور خوبصورت بناؤ، کیونکہ یہی ہمارا خاندانی کاروبار ہے، یہی ہمارا خاندانی کام ہے۔ متی 7 باب اس کی 21ویں آیت میں ہے، جو مجھے خداوند کہتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہی جو میرے باپ کی مرضی پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے اندر دونوں بیٹوں کی خاصیت ہو سکتی ہے، ہمیں تیسرے بیٹے کی طرح بننا ہے، اور تیسرا بیٹا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے میں نے آج یہ جو شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ بیٹا بھی بن سکتا ہوں اور یہ بیٹا بھی بن سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک اور بیٹا بننا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یسوع کا جواب جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں اور جو مذہبی بہت دھیان سے کلام پر غور کرتے ہیں، اور جنہوں نے رسومات سے روایات بنا کر ان سے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا، اور اس طرح سے وہ دوسرے انسانوں سے دور ہو گئے، اور ان کو ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے انہوں نے اپنے ضمیر کو اسی سے ہی، رسومات سے ہی اور ان چیزوں سے مطمئن کر لیا، جبکہ محصل قصبیاں اور رسومات ان کے پاس نہیں تھی، وہ تو ہیکل میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے جیسے ہی انہوں نے یوحنا کی آواز سنی تو وہ اس کے قریب، انسانیت کے قریب، اور یوحنا سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا، اگر تمہارے 2 کرتے ہیں تو ایک جس کے پاس نہیں اس کو دے دو، اگر تم کام وہ ایسا کر رہے ہو جس میں دوسرے لوگ شامل ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے انسانیت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ آج کی تلاوت میں خدا یسوع مسیح پیش کر رہے ہیں کہ 2 طرح کے بیٹے ہیں، ایک جو اندر ہیکل والے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا ہی حق ہے اس پر، اور مطمئن تھے رسومات سے، دوسرا جو ہیں وہ باہر ہیں اور ان کو ہیکل کے پاس بھی جانے نہیں، خدا کے رسومات کے پاس بھی، لیکن انہوں نے کلام جو ہے باہر سے سنا اور وہ پہلے خدا کے قریب چلے گئے۔
تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں. تو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم کون سا بیٹا بنیں گے. تو تیسرا بیٹا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے. تو یہ بیٹا ہمارے لیے سامنے رکھتا ہے کہ کیسے دوسروں کو قبول کرتے ہیں. اور اس نے ہر ایک شخص جس سے ملا اس کو اس طرح ملا جیسے وہ اس کا اپنا ہو. تو میری یہ دعا ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم ہر ایک سے اس طرح ملیں جیسے وہ میرا ہی ہے، ہمارا اپنا ہی ہے. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.